बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। सैलाब की तबाहकारियां पूरी दुनिया के सामने हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में बच्चों की खुराक की कमी का सामना है, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की खुराक बनाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा खुराक अतिया करें। वो न्यूयॉर्क से अपने पैगाम में कौम से मुखातिब थे। इस वक्त पाकिस्तान जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। सैलाब की तबाहकारी पूरी दुनिया के सामने है। मैं पाकिस्तान भर के मुखय्यर हज़रात को और ख़ास तौर पर जो बेबी फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, जहाँ पर भी बच्चों की खुराक तैयार होती है, मेरी उन मालिकान से दर्द दिल से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके वो बच्चों की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर अतिये के तौर पर वो NDMA, PDMA और अफवाज पाकिस्तान जहाँ जहाँ वो पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाएँ, ताकि लाखों बच्चों और बच्चों की खुराक का मुनासिब और तसल्ली बख्श इंतज़ाम कराया जा सके। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए फ्रांस रवा साल के इख्तिताम से पहले बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर ने यकीन दहानी करवा दी। मईशत की बहाली और तामीर नौ के लिए ताउन का भी वादा कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जारी एलामिया के मुताबिक फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान मईशत की बहाली और तामीर नौ के मनसूबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया। फ्रांस रवा साल के इख्तिताम से पहले एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसका मकसद सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और पायदार तामीर नौ से मुतल्लिक फाइनेंसिंग है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक नुमाइंदा ख़ुसूसी जॉन कैरी की भी मुलाकात हुई। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने एक दिन में 15 टन से ज़ायद इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया। पाक बहरिया की 11 खैमा बस्तियों में 20,000 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर हैं। पाक फ़ज़ाइया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 103 अफराद को बचाया। NFRCC का कहना है कि पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने महसूर अफराद को निकालने के लिए 584 परवाज़ें की। अब तक हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए सैलाब में घिरे 4,653 अफराद का इनखला किया गया है। पाक बहरिया ने 11 खैमा बस्तियाँ कायम की हैं, जबकि मुल्क भर में 23 इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात हैं। पाक फ़ज़ाइया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 103 अफराद को बचाया। 3,273 टन राशन और 2,71,843 लीटर पीने का साफ पानी तकसीम किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में कुल 12,716 किलोमीटर सड़कें और 374 पुल तबाह हुए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से CCPO गुलाम महमूद डोगर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर मुनीस इलाही भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने CCPO को गले लगा लिया। इधर आओ, गले लगो, वेल डन, शाबाश। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ऐसे अप्रिशिएट किया गया। आपको जाने नहीं देंगे और इधर ही काम करें। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ऐसा कहा गया है। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से CCPO की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने CCPO गुलाम महमूद डोगर से मुलाकात के दौरान कहा, वेल डन, शाबाश, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। CCPO को गले भी लगाया, कहा इधर आओ, गले लगो, और एक बार फिर वेल डन कहा। आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान से कोई बात नहीं कर सकता, वरना उनके शर से कोई महफूज है। इमरान खान इस्लामाबाद में H9 में एहतजाज कर सकते हैं। डी चौक की तरफ आए तो कार्रवाई होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबाई हुकूमतों ने गैर कानूनी काम में साथ दिया तो वफाक को एक्शन लेने का इख्तियार है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सकती है, ना उसके साथ वो बैठ सकता है, ना उसके साथ उसी को हिमायत कर सकता है। जिन लोगों ने उसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं, तो उसके शर से कोई महफूज नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, हर कोई उसके शर के जो है वो आप समझ लें कि जेरे अटैक है। उनका आईनी हक है
وہ پارک H9 میں اپنا احتجاج کریں، وہ I9 اور جو گراؤنڈ ہے جو سپریم کورٹ نے مختص کی تھی کہ وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے، وہ وہاں پہ کریں، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو سکیورٹی دیں گے. لیکن اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھونی دی جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام احمد نے چیئرمین پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کی ہے. کہتے ہیں عمران خان نے منافقت کی، سیلاب متاثرین مشکل ترین حالات میں ہیں اور یہ شخص سیاست کر رہا ہے. بولے سندھ حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. پوری انتظامیہ کی اس وقت جو ہے پوری گورنمنٹ کی انتظامیہ واحد فوکس یہ ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے اور سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ان کو ریلیف اور پھر جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن تک جایا جائے. اور عمران خان کا ٹوٹل اس وقت سیاست جو ہے وہ منافقت کی طرف جاری ہے. اس کی مکمل سیاست جو ہے وہ ملک میں انتشار کے لیے جاری ہے. یہ شخص نہ اس قوم کے ساتھ مخلص ہے، نہ اس عوام کے ساتھ مخلص ہے. وہ صرف اور صرف اپنی کرسی کی لالچ میں، اس کرسی کی ہوس میں اس وقت پاگل ہو چکا ہے. ایک جھوٹی تصویر کو اس نے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ٹیگ کیا، یونائٹڈ نیشنز کو ٹیگ کیا اور پوری دنیا کو میسج دیا کہ پاکستان میں ان سیلاب متاثرین کو امداد نہ دی جائے. میں کہتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس کا کیس ہے. اہم خبر دیں گے آپ کو. وفاقی محتسب نے اسٹریٹ چائلڈ پر رپورٹ جاری کرتی ہے. گلوبل چلڈرن رائٹس کے انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن 148ویں نمبر پر ہے. رپورٹ کے مطابق بچوں کے استحصال سے متعلق اسلام آباد تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے. اسلام آباد پولیس بھی بھیک مانگنے والوں کی سرپرستی کر رہی ہے. اسٹریٹ چلڈرن نے بتایا پولیس ان کے اکثر پیسے لے لیتی ہے. اسٹریٹ چائلڈ میں سے 52% زبانی، 38% جسمانی تشدد کا شکار ہوتے ہیں. 4% اسٹریٹ چائلڈ کو جسمی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز وقار سید. وقار، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، وفاقی محتسب کی رپورٹ میں جو ہے وہ خوش ربا انکشافات ہوئے، جس میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا کہ اسلام آباد پولیس کے 2 اہلکاروں کے خلاف FIR اور محکمانہ جو کارروائی ہے وہ صرف اس ضمن میں کی جا رہی ہے کہ یا تو وہ جو بچوں سے بھیک منگوانے والے جو گروہ ہیں ان کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے رہے یا ان کے خود اس گروہ کا جو ہے وہ حصہ رہے. اس متعلق باقاعدہ طور پر FIR لانچ کی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے. جبکہ اس کے علاوہ رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ اسلام آباد پولیس کے پاس اس وقت جو بھیک مانگنے یا اسٹریٹ چلڈرن سے متعلق کوئی بھی اعداد و شمار، یعنی کوئی بھی ان کو ایکچوئل تعداد کا ہی نہیں پتا. اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں جب ان سے انکوائری کی گئی اور ان کو جب اپروچ کیا گیا تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اکثر جب پولیس ان کو یعنی پکڑنے کے لیے آتی ہے تو ان کے پیسے جو ہے وہ چھین لیے جاتے ہیں، جس کے بعد ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ نے اپڈیٹ کیا. ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹس کمپلیکس ریفرنس خارج کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی بریت کی درخواست منظور کر لی ہے. یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹس کمپلیکس ریفرنس خارج کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے احسن اقبال کی بریت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے تو وفاقی وزیر احسن اقبال کی بریت کی درخواست منظور ہو چکی ہے. نارووال سپورٹس کمپلیکس کا ریفرنس ان پر دائر کیا گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر یہ ریفرنس اب خارج کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر، بتائے گا کن بنیادوں پر یہ ریفرنس خارج ہوا ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج نارووال سپورٹس سٹی ریفرنس میں احسن اقبال کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے اور احسن اقبال کو اس مقدمے میں بری کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بارہا موقع دیا نیب کو کہ وہ یہ بتائیں کہ کہاں پر کرپشن کی گئی احسن اقبال کی طرف سے یا جو ریفرنس میں الزامات عائد کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے کیا ثبوت ہیں نیب کے پاس. لیکن نیب بار بار یہ کوشش کرتا رہا کہ اس میں مزید وقت لیا جائے اور تاخیری حربے استعمال کیے جائیں. تاہم عدالت نے بار بار یہ کہا کہ ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ کہاں پر مس یوز آف اتھارٹی کر کے فائنینشیل گینز لیے احسن اقبال نے، یہ ثابت کر دے. پروسیجرل ارریگولیرٹیز اور تمام جو وفاقی کابینہ ہے، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ہے، ہر فورم سے منظوری لی گئی نارووال سپورٹ سٹی کے اس کی پروجیکٹ کی. لیکن اس کے باوجود نیب نے یہ پروجیکٹ کیسے انویسٹیگیٹ کیا، نیب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ تھے، ان کی سربراہی میں اس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ نیب نے جو احسن اقبال کے خلاف نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس بنایا تھا یہ خلاف قانون تھا، اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی. عدالت نے یہ بھی واضح کیا
کہ ہم جو نیا ترمیمی آرڈیننس ہے نیب کا اس میں نہیں جا رہے، بلکہ یہ جو اوریجنل نیب کا قانون تھا اسی کی بنیاد کے اوپر اس مقدمے کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور جو نیب کا پرانا قانون تھا اس کے مطابق بھی یہ مقدمہ ٹرائلیبل نہیں ہے، یہ ریفرنس نہیں بنتا، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن یعنی آپ اقبال کہہ رہے ہیں عامر کہ نیب کے نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت یہ مقدمہ یہ ریفرنس خارج نہیں ہوا، پرانے کے تحت ہی اس کو خارج کیا گیا ہے۔ نیب کس بنیاد پر یہ کیس لے کر آیا تھا، ان کا کیا موقف تھا اس کیس پر؟ نیب اس میں صرف ایک گراؤنڈ تھا نیب کا کہ کیونکہ یہ جو سپورٹس کا شعبہ ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا تھا، اور وفاقی حکومت صوبے میں جا کر کوئی پروجیکٹ نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے صوبائی حکومت کام کر سکتی تھی، جو نارووال میں کیا گیا اس کے لیے پنجاب حکومت پروجیکٹ کر سکتی تھی، لیکن یہ وفاقی حکومت کے فنڈ سے یہ پروجیکٹ کیا گیا، اور وفاقی حکومت کی طرف سے جو پروجیکٹ کیا گیا یہ اختیار سے تجاوز تھا وفاقی حکومت کا اور اس وقت کے جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی تھے۔ تاہم عدالت نے جب یہ سوال کیا کہ جب ایک پروجیکٹ کی تمام تر فورم سے منظوری لی گئی ہو اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کی فائنینشیل گرانٹ جاری کی گئی ہو تو کیسے نیب اس کو ایک کرپشن کیس بنا سکتا ہے، اس کا نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور نیب نے کہا کہ ہم نے اس میں تمام جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھا اور متعلقہ افراد کے بیانات بھی قلم کیے، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ یہ کسی بھی صورت ایک کرپشن کیس نہیں بن سکتا، اور جو نیب نے یہ ریفرنس بنایا ہے یہ نیب کے پارٹ کے اوپر مس یوز آف اتھارٹی ہے، نہ کہ ملزمان کے پارٹ کے اوپر، لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ یہ نیب نے اپنے اختیار سے تجاوز کر کے یہ ریفرنس بنایا ہے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی یہ درخواست منظور کر لی ہے جس میں انہوں نے اس ریفرنس کو خارج کرنے کی استدعا کی تھی اور انہیں بری کرنے کی استدعا کی تھی۔ آج نیب نے تقریباً 1 گھنٹے تک دلائل دیے اور 1 گھنٹے تک یہ کوشش کی کہ اس مقدمے میں وہ احسن اقبال کے خلاف ٹرائل جاری رکھوا سکے، یعنی یہ کرپشن کا کیس نہیں تھا، اختیارات کا ناجائز استعمال نیب نے یہ گراؤنڈ سیٹ کی تھی۔ بہت شکریہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ریفرنس کی پاداش میں مجھے بھی اڈیالہ جیل میں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں وقت گزارنا پڑا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے تھے، تقریباً 1 گھنٹے لگاتار درجنوں دفعہ چیف جسٹس نے نیب سے سوال کیا کہ اس ریفرنس میں ہمیں بتائیں کہ احسن اقبال کے خلاف کرپشن کا کیا ثبوت ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کرپشن کا کسی چیز میں شائبہ بھی ہے وہ بھی بتائیں، اور نیب یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہوا کہ اس ریفرنس میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ آج میں پاکستانی قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو پچھلے کئی سالوں سے اس قوم میں جھوٹ بول بول کے چور ڈاکو کی فلم چلا رہا ہے، اور اس نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، ان مقدموں کو جواز بنایا قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، میرے خلاف اپنے حمایتیوں سے چور کے نعرے لگوائے، اور جب ان لوگوں نے اپنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت کی تو اس کے بعد عمران خان نے 2 جلسہ عام کے اندر احسن اقبال ڈاکو ہے کہ نعرے لگوائے اور تقریر میں بار بار اس چیز کو دہرایا۔ میں عمران نیازی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ آ کے دیکھ لو تمہارے جھوٹے الزاموں کی کیا حقیقت ہے۔ تم نے جو بہتان لگائے ہم پر، تم نے جو جھوٹ بول بول کے جھوٹے مقدمے لگائے، آج یہ اسی کا خمیازہ ہے کہ تم سڑکوں پہ ذلیل اور خوار ہوتے پھر رہے ہو۔ آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم ذہنی توازن کھو بیٹھے ہو۔ آج الحمدللہ میں اپنے ان تمام دوستوں کا، اپنی جماعت کے ان تمام کارکنوں کا، اپنے نارووال کے ووٹرز کا اور اپنی فیملی کا اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس جھوٹ کے مقدمے کے دوران اپنی پوری غیر متزلزل سپورٹ مجھے دی۔ میں میڈیا کے ان ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلسل جس دن سے یہ کیس بنایا گیا تھا
اس کا تجزیہ کر کے لوگوں کو بتلاتے رہے کہ یہ کیس جھوٹ پہ مبنی ہے، لیکن عمران نیازی کو شرم نہیں آئی۔ وہ اس کیس کے ذریعے ہمیں گرفتار کرتا تھا، گرفتار کر کے جیلوں میں رکھتا تھا، اور جیلوں میں کیمرے لگا کے یہ دیکھ کے ذہنی سکون تلاش کرتا تھا کہ ہم جیل کے اندر کس برے حالت کے اندر رہ رہے ہیں۔ لیکن کبھی عمران نیازی ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکا۔ ہم ویل چیئر کے اوپر ہائے ہائے کرتے ہوئے نہیں آتے تھے، ہم ان جھوٹے مقدموں کا سامنا کرنے کے لیے سینہ تان کے اور اسی طرح سوٹ پہن کے آتے تھے جیسے آزادی میں پہنتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ بتلانا چاہتے تھے عمران نیازی کو کہ تمہارے ان جھوٹے کیسوں سے ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ آج پاکستان جس آگ میں جل رہا ہے، اس آگ کو لگانے والا عمران نیازی ہے۔ آج عدالت نے بار بار سوال پوچھا کہ نارووال سپورٹ سٹی کا منصوبہ تباہ کرنے سے، بند کرنے سے جو نقصان ہے وہ کون پورا کرے گا۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی نارووال سپورٹ سٹی کو مکمل بھی کریں گے۔ اس کو پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی بہترین اور جدید ترین ایک سہولت بھی بنائیں گے، اور اسے مکمل کرنے میں جو اضافی اخراجات لگیں گے اس کی ریکوری عمران نیازی اور نیب سے کی جائے گی، چونکہ ان کی وجہ سے یہ منصوبہ تباہ ہوا ہے۔ آج یہ بھی پتہ چلا کہ چیئرمین نیب نے ایک کوئی گمنام سا اخبار ہے جس میں جھوٹی خبر لگی کہ جی 800 میٹر کے فاصلے پہ 6 ارب روپے لگا دیے گئے، جبکہ منصوبے کی کل لاگت ہی 2.9 ارب تھی۔ اس کے بارے میں کسی نے جھوٹی خبر لگائی کہ 6 ارب روپے لگا دیے گئے ہیں، جبکہ بارڈر سے یہ 14 کلومیٹر دور تھا۔ کسی نے 800 میٹر کا سیکیورٹی کا مسئلہ بنا کے لکھ دیا۔ تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے منصوبے کو اور ایک پبلک آفس ہولڈر کو ٹرائل میں لا رہے تھے، اسے گرفتار کر رہے تھے، آپ یہ تحقیق نہیں کر سکتے تھے، فیتہ ناپ لیتے کہ بارڈر سے کتنا اس کا فاصلہ ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ ایک جھوٹی خبر کے اوپر پاکستان کے کروڑوں روپے اجاڑ دیے گئے۔ نیب نے اس کیس کے اندر کروڑوں روپے ٹیکس پیئر منی جو ہے اجاڑا ہے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود وہ جھوٹ کو سچ نہیں بنا سکا اور سچ ثابت ہوا ہے۔ منصوبے کا نقصان کیا، ہماری کردار کشی کی، ہماری فیملیز کو اذیت سے گزارا، ہمارے دوستوں کو اذیت سے گزارا۔ لیکن میں نارووال کے عوام کا شکر گزار ہوں، اپنے حلقے کے لوگوں کا، کہ جنہوں نے اس تمام کردار کشی کی مہم کو مسترد کیا اور پہلے سے زیادہ میرے ساتھ وہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پورے پاکستان سے ہماری جماعت کے کارکن، انہوں نے اور میری قیادت نے جس طرح ان کیسز کے دوران ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب، کیا دوسرے نیب کے مقدمات کی طرح کیا آپ کے خلاف بنائے گئے نارووال سپورٹ اسٹیڈیم کے اس مقدمے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا؟ دیکھیے، یہ جو کیسز بنائے گئے یہ خالصتاً عمران نیازی کی خواہش پہ بنائے گئے، چونکہ عمران نیازی کو ہماری مخالفت، ہماری اپوزیشن، ہماری تقریریں پسند نہیں تھیں، وہ ہماری آوازیں خاموش کرانا چاہتا تھا، اور عمران نیازی نے ایک ایک کر کے فرمائشی طور پہ نیب کے ساتھ مل کر، جو نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا اس کا تو اب سارا کچا چھٹا کھل چکا ہے۔ کس طرح چیئرمین نیب کو عمران نیازی نے بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے وہ ریموٹ کنٹرول سے نیب کو اور چیئرمین نیب کو چلاتا تھا، اور عمران کی فرمائش کے اوپر نیب مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر جھوٹے کیس بنا کے انہیں جیلوں میں ڈالتے تھے۔ کئی مہینے ہمیں جیلوں میں رہنا پڑتا تھا، اور آج چیف جسٹس یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ نارووال سپورٹ سٹی
सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी जिसका मकसद हमारी किरदार कुशी था और हमारी आवाज़ों को खामोश कराना था। थैंक यू। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि नैब तस्लीम करने पर मजबूर हुआ कि इस रेफरेंस में करप्शन का कोई केस नहीं, कौम को गुमराह करने के लिए मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए।